रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुरान तफसीर की क्लास में इंशाअल्लाहुल अजीज जो है हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरतुल फातिहा आयत नंबर 2 इसका मुकम्मल हर्फ बहर्फ तर्जमा और इसकी मुकम्मल तफसीर जो है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेसन में हमने सूरतुल फातिहा जो है इसका पॉइंट नंबर 1 जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तफसीर अहसनुल बयां पॉइंट नंबर 1 को हमने कवर किया जिसमें सूरतुल फातिहा की आयात का जिक्र आया। उसके बाद फिर हमने पॉइंट नंबर 2 जो है इसको कवर किया इसमें सूरतुल फातिहा जो है इसके बारे में मुकम्मल जो है तफसीर हमने पढ़ी। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 जो है हमने कवर किया। पॉइंट नंबर 4 में हमने ताउज़ और तस्मिया के बारे में मुकम्मल जो है तफसीर पढ़ी। आज जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इंशाअल्लाहुल अजीज पॉइंट हाशिया नंबर 5 जो है इससे मुतल्लिक हम तफसीर और तर्जुमा जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें कि ये पॉइंट नंबर 5 जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो तफसीर का जो पेज है उसमें भी पॉइंट नंबर 5 जो है वो आपको मिलेगा। सबसे पहले हम कुरान के जो आयत है उसमें हम देखते हैं इसमें इसका लफ्सी और बामुहावरा तर्जमा जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखें यहाँ अल्हम्दु जो है इसका बामुहावरा तर्जमा यहाँ किया गया है। इसी तरह लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये सारी आयत का मुकम्मल बामुहावरा तर्जुमा कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया बामुहावरा तर्जुमा, ठीक है। अब हमने इसका लफ्जी तर्जुमा जो है वो हमने समझना है कि लफ्ज ब लफ्ज हर्फ ब हर्फ इसका क्या तर्जुमा है। सबसे पहले हम करते हैं अल्हम्दु। अब ये जो अल्हम्दु है इसमें अलिफ लाम जो है ये अलहदा है, अलिफ लाम जो है अलहदा है और हम्द जो है ये अलहदा हर्फ है। जैसे हमने जो है कायदे में पढ़ा था ना, मदनी कायदे में, नूरानी कायदे में, सबसे पहला जो अलिफ से लेके या तक हरूफ होते हैं, हरूफ मुफरदात, ठीक है, इंडिविजुअल लेटर्स। फिर उसके बाद जो है सेकंड जो लेसन है उसमें हरूफ मुरक्कबात जो है कंपाउंड लेटर्स, ठीक है। इसी तरह ये हरूफ मुरक्कबात जो है यानी कुछ हरूफ मिलके जो 2 या 2 से ज्यादा हरूफ हों तो वो हरूफ मुरक्कबात कहलाते हैं और एक हर्फ हो तो वो हरूफ मुफरदात, मुफरद हर्फ जो है वो कहलाता है। अब यहाँ जो है हम्द अलिफ लाम, सबसे पहले अलिफ लाम की तफसीर में आप समझेंगे कि अलिफ लाम जो है ये इसको लाम तारीफ कहा जाता है, अल, ठीक है। अल भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अलिफ लाम भी, इसको लाम तारीफ कहा जाता है। अब लाम तारीफ इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जब अलिफ लाम किसी भी हर्फ पे दाखिल होगा तो उसको आम से खास कर देगा। जैसे कि हमने उर्दू में पढ़ा था ना, इसम नकरा और इसम मुआरफा। इसम नकरा जो है वो आम नाम को कहते हैं और इसम मुआरफा जो है वो खास नाम को कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अरबी में भी अगर कोई हर्फ आम है और उस पे अलिफ लाम यानी अल लाम तारीफ दाखिल हो जाता है तो वो आम से खास हो जाता है। अब हमने ये समझ लिया अलिफ लाम जो है लाम तारीफ है और इसका लफ्जी तर्जुमा है तमाम या सब, दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों माने जो है इसके लफ्जी तर्जुमे में आते हैं। उसके बाद लफ्ज हम्द, हम्द जो है इसका माने है तारीफ, हम्द का लफ्जी माना तारीफ है और जब अलिफ लाम जो है यानी लाम तारीफ हम्द पे दाखिल हो गया तो इसका तर्जुमा हो गया तमाम तारीफ या तमाम तारीफें,
یعنی تعریف ایک عام حرف تھا، لیکن جب اس پہ الف لام داخل ہوا تو یہ عام سے خاص ہو گیا۔ حمد صرف تعریف، لیکن الحمد تمام تعریف، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب اس حمد کے ساتھ خاص ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہوا۔ اب یہ تو ہم نے اس کا لفظی ترجمہ سمجھ لیا۔ اس کے بعد للہ، اب للہ میں لام علیحدہ حرف ہے، لفظ اللہ علیحدہ حرف ہے۔ للہ، للہ میں لام جو ہے یہ علیحدہ حرف ہے، اللہ جو ہے یہ علیحدہ حرف ہے۔ لام کا لفظی ترجمہ ہوگا کے لیے، اور اللہ جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن احتراماً ہم لکھتے ہیں لفظ اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد رب العالمین، ربی جو ہے اس کا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ربی اس کا لفظی ترجمہ پالنے والا، عالمین جو ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا۔ اب یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ الحمد، تمام، حمد تعریف، للہ لام کے لیے، اللہ لفظ اللہ، ربی پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے جو آپ کو یہاں سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، الحمد للہ میں الف لام استغراق کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل حقدار صرف اللہ تعالی۔ اب یہ جو لفظ استغراق ہے یہ غرق سے ہے، ٹھیک ہے، غرق سے ہے، اس کا مطلب ہے ڈوبنا، ڈوبنا۔ اب یہاں استغراق کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کس کے خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے، کس کے خیالوں میں آپ ڈوبے ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب استغراق جو ہے الف لام استغراق کے معنی میں ہے کہ کوئی ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا خیال جس میں انسان غرق ہو کر سب کچھ بھول جانے کی جو کیفیت اس پہ طاری ہو جائے، تو اس لیے یہاں الف لام جو ہے اس کو استغراق کا کہا گیا ہے، یعنی الحمدللہ ہی میں الف لام استغراق کا ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو پھر ہم جتنی بھی تعریفیں ہیں ساری اس میں ہم شامل کر دیں گے، کیونکہ لام تعریف جو ہے وہ حمد کو خاص کر رہا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ اب دیکھیں اس سے صاف صاف جو ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی کچھ اچھا کرتا ہے نا، یا جو ہے کوئی بھی کسی میں کوئی بھی خوبی پائی جاتی ہے، تو وہ صاحب کمال نہیں ہے، بلکہ صاحب کمال جو ہے وہ خالق کمال ہے، کہ جس خالق نے اس میں یہ کمال پیدا کیا یہ اس کی خوبی ہے۔ مثال کے طور پہ اب جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کا کیا حال ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم سے کوئی حال پوچھ رہا ہے جی آپ کا کیا حال ہے، تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، تو وہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں
ہماری نیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں، جو بھی ہمارا حال ہے یا جو بھی اگر ہم دنیا میں کامیاب ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی خوبی اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاتا ہے۔ جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو مطلب ہم نے کیا کیا؟ ہم میں کوئی بھی اچھائی پائی جاتی ہے یا کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی خوبی، یا ہم اچھے حال میں ہیں، جب ہم نے الحمدللہ کہا تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس اچھے حال کا جو کریڈٹ ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ دو وجہ سے کی جاتی ہے۔ ایک تو اس لیے کی جاتی ہے کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ اس تعریف کا مستحق ہے خوبصورتی یا کسی خوبی کی وجہ سے کہ اس میں خوبصورتی یا کوئی کمال پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ہے، اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمارا محسن ہے، ہم پہ جو ہے اس کا کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ دو وجوہات جو ہیں خاص ہیں، اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ان دو وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس میں کوئی حسن و خوبی ہے، کوئی کمال ہے، یا دوسرا وہ ہمارا محسن ہے اور اس نے جو ہے ہم پہ کوئی احسان کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے ان دونوں حیثیتوں سے ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر شناسی کا تقاضا جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تعریف کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ان کے ہم پہ اتنی رحمتیں، فضیلتیں، احسانات ہیں، اسی لیے ہم اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے الحمدللہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تو جو بھی خوبیاں ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہم خاص کر دیتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی نہیں۔ اب دیکھیں، جب ہم نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اب جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں نا تو یہ الفاظ بھی اتنے جو ہے کم ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف جو ہے وہ مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اب یہاں لفظ استعمال کیا گیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، تو بھی ہم اس کی تعریف جو ہے اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہمیں جو ہے سمجھنا کیا ہے کہ الحم جو ہے کہنے سے، اس کے علاوہ جب ہم الحمدللہ ہی جو ہے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو مخلوق ہے نا اس کا جو کمال ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جس میں کوئی حسن و کمال پایا جاتا ہے، کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ٹیلنٹ ہے، کچھ بھی، وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیتے ہیں جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں الحمدللہ، کہ یہ اللہ جو ہے اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہی ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی خوبی ملی، کوئی حسن ملا، کوئی کمال ملا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ بس اگر اس کا مستحق کوئی ہے، کوئی احسان مند ہے، کوئی نیاز مند ہے، تو وہ صرف اور صرف
خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال. خالق کمال کمال کو پیدا کرنے والا، صاحب کمال کمال کرنے والا، کمال رکھنے والا. خالق کمال مطلب اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہی جو ہیں اس کے مستحق ہیں، نہ کہ صاحب کمال ہم جیسے جو ہے عام انسان. جو بھی ہم میں خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کا سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں للہ، جیسے کہ میں نے پہلے اس کا لفظی ترجمہ جو ہے میں نے بتایا، للہ لام کے لیے، اللہ لفظ اللہ، اس میں لام جو ہے کلمہ شکر ہے. ٹھیک ہے، کلمہ شکر ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ذکر اور الحمدللہ کو سب سے افضل دعا کہا گیا ہے، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا معبود جو ہے مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. اور جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو یہ سب سے افضل ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور الحمدللہ ہی جب ہم کہتے ہیں تو یہ سب سے افضل دعا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب کوئی بھی اگر آپ کا حال پوچھتا ہے تو الحمدللہ ضرور کہیں، اور اپنی نیت کیا رکھیں کہ ہم جس حال میں ہیں، اگر کوئی آپ کی، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس نے آپ میں کچھ دیکھا ہے تو وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی آپ کی تعریف کرے گا تو آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ بولیں. الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ثم جب ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ثم پھر الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مطلب ہم اس بات کو، اس کا ڈبل اقرار کر دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لیکن جب ہم یہ الفاظ کہیں اپنا حال بیان کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ یہ حدیث کا حوالہ نظر آ رہا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ الحمدللہ جو ہے یہ سب سے افضل جو ہے دعا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں ہے الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے، میزان اس کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں یا جب بھی ہم کچھ پئیں تو ہم اللہ کی حمد بیان کریں. جیسے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شروع اس کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اب مہربان اور رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب بھی ہم کھائیں یا پئیں تو اس پہ اللہ کی حمد بیان کریں. تو اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی کچھ کھائیں یا پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اور کھانے کے بعد الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مطلب ہمیں یہ جو کھانے کو ملا، یہ جو پینے کو ملا، ہم نے اللہ کے نام سے شروع کر کے اس کو کھایا، اللہ کا نام شروع کر کے اس کو پیا، وہ جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اور کھانے کے بعد ہم نے تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. یعنی یہ جو ہم نے کھایا پیا اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں،
اس کی یہ جو اطاعت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی اور اس کا سارا کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاتا ہے. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے. اب دیکھیں حدیث ہے ان اللہ یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. کیا مطلب؟ یہی جو پہلے ہم نے بات کی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے. سبحان اللہ. اب یہ تو تفسیر تھی الحمدللہ اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، آگے جو ہے ہم نے پڑھا اس کے بعد جیسے کہ حاشیہ نمبر 6 میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے لفظی ترجمہ کیا ربی پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کا. اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، جیسے کہ پوائنٹ نمبر 6 آپ کو تفسیر میں بھی نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے کیا؟ رب. رب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ. اسماء حسنہ، حسن کہتے ہیں اچھے کو، اسماء حسنہ اچھے ناموں میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اسے تکمیل تک پہنچانے والا. سبحان اللہ. یہ رب کا معنی کیا گیا ہے. اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. بغیر اضافت کے مراد کہ دیکھیں رب ہے نا، جیسے ہم کہیں عبد الرب کہ رب کا بندہ، تو پھر ہم اگر کسی کا نام رکھنا چاہیں تو عبد الرب، رب کا بندہ، یہ ہم ضرور رکھ سکتے ہیں. لیکن جو رب ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اب دیکھیں رب کا یہاں جو ہم نے معنی کیا وہ یہ پالنے والا، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں رب کے اور بھی بہت سے معنی کیے جاتے ہیں، جیسا کہ مالک، آقا، نگہبانی کرنے والا، حاکم. یہ سب معنی جو ہے یہ رب کے کیے جاتے ہیں. ان سب معنوں میں کائنات کا جو رب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس لیے آپ یہ سارے معنی جو ہیں یہ بھی ذہن نشین کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہاں عالمین، جیسے کہ ہم نے سورت میں پڑھا رب العالمین. اب رب جو ہے اس کا ترجمہ تفسیر ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد عالمین جو ہے اس کا ہم نے لفظی ترجمہ کیا تھا تمام جہانوں کا. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. تفسیر میں عالمین جو ہے عالمن جہان کی جمع ہے. عالمن، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا عالم برزخ، عالم دنیا. عالمن جو ہے، عالمین جو ہے عالمن جہان کی جمع ہے. ویسے تو تمام مخلوقات کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، مطلب تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو عالم کہا جاتا ہے، جیسے عالم دنیا. اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی. اب ہم ایسے نہیں کہتے عالمین دنیا، عالمین برزخ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں عالم دنیا، عالم برزخ، یعنی پوری مخلوق کے مجموعے کو ہم عالم کہہ دیتے ہیں. اس لیے اس کی جمع جو ہے وہ نہیں لائی جاتی. لیکن یہاں قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین کہا گیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے. مراد دیکھیں ہمیں صرف 2 عالم کا پتہ ہے، دنیا اور آخرت، عالم دنیا، عالم برزخ. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے عالم ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے.
ٹھیک ہے. اب ہم دنیا میں آئے، اپنی زندگی گزاری، پھر ہم قبر میں چلے گئے، وہ بھی ہماری زندگی ہے. قبر کے بعد بھی ہماری ایک زندگی ہے، ٹھیک ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد بھی ہماری ایک زندگی ہے جب ہم جنت میں جائیں گے. تو اس لیے واللہ عالم، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن یہاں عالمین کی جمع جب آ گئی، عالمین، تو مطلب ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہاں عالمین کی جمع اس لیے لائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کا اظہار ہو. ربوبیت رب سے ہے، ٹھیک ہے، اور کاملہ مکمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل رب ہونے کی جو وجہ ہے وہ عالمین جو ہے لفظ جمع آنے سے ہمیں اس کا اظہار ہو جائے، وہ ہم پہ ظاہر ہو جائے. جیسا کہ جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں. اب دیکھیں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے. عالمین یعنی عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم حیوانات وغیرہ. ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و مقامات، طبیعتوں اور جسموں کے مطابق مہیا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تھی سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی آیت نمبر 2 کی تفسیر اور اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں. جتنا بھی لیسن ہے کوشش کیجیے گا، جو ہمارے پہلے لیسن گزر چکے ہیں، ہماری جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ 6 کلاسز جو ہیں پہلے ہو چکی ہیں. کوشش کیجیے گا سب کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں تاکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں تو آپ کے لیے سب کچھ سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو. انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آسان الفاظ میں جو ہے آپ کو لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر کروایا جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.